मेजर जनरल तारिक रशीद साहब, आपसे मैं इस बात का आगाज़ करूँगी। कल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स होने जा रही हैं, ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ रहे हैं। कितनी बड़ी कामयाबी आप इसको देखते हैं और इसमें से क्या नताइज आपकी नज़र में आ सकते हैं मुमकिन तौर पर? आई थिंक ये हिस्टोरिक कामयाबी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें ऐसी बड़ी कम मोमेंट्स आई जबकि इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। इस्लामाबाद टॉक्स की बात हो रही है और हमारा जो असली दुश्मन इंडिया है उसमें भी जो न्यूट्रल और सेन वॉइसेस हैं वो भी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखें जी, आपको चाहिए था कि अपनी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे आप तवज्जो देते, आपने कल्ट बनाए और आपने भी यहाँ विज़िट कहाँ का किया, इसराइल का विज़िट किया जाके जी, जिसको पूरी दुनिया उस पर लान तान कर रही है। एग्जैक्टली। और आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी उसे कहा कि हमें से बिल्कुल, कि स्टामर ने कहा कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला, जैसे कुरान शरीफ में है ना कि अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप मेहनत से काम कर रहे हैं तो अल्लाह बरकत डाल देता है। तो ये सब कुछ अल्लाह की बरकत से हुआ है। हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, हमारी जो सियासी क़यादत है, आई थिंक उन्होंने सही पाकिस्तान से मोहब्बत का, उससे वफादारी का सबूत दिया और अपनी जो है उसमें है एक क्रेडिबल कंट्री का तौर पे उभरे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल तो कल की जो मैं बड़ा इसमें पॉजिटिव हूँ। देखें जो भी आपने बयान सुनाया जेडी वैंस का, कि हम बड़ा एक पॉजिटिव आउटकम देख रहे हैं और अगर ईरान ने भी इसी तरह से पॉजिटिव तरीके से मुज़ाकरात में हिस्सा लिया तो हम इंशाल्लाह वी विल नेगोशिएट अ गुड डील विद देम। और ईरान की तरफ से भी देखें, ट्रम्प साहब ने जो 10 पॉइंट इन्होंने दिए उसमें कहा कि ज़्यादा पे बातचीत हो चुकी है और एक एग्रीमेंट हमारे पे है, बस इसको फाइन ट्यून हम इस्लामाबाद में करेंगे। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। तो इंशाल्लाह जब दोनों फरीक आ रहे हैं, वो देखें इनको लीड कौन कर रहा है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट साहब, उससे ऊपर तो प्रेसिडेंट साहब ही हैं। और लास्ट पाकिस्तान में कब इनका वाइस प्रेसिडेंट आया, 2011 में आए थे जो बाइडेन साहब एज ए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आए थे। 15-16 साल बाद देखें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का विजिट हुआ है। 2006 में प्रेसिडेंट आए थे यहाँ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए थे। तो पाकिस्तान के लिए इंतहाई इज्जत की बात है। और नादिया, जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा था, हमारे यहाँ तो IMF आने वाले छोटी मोटी कंपनियों के CEOs भी कहते थे दुबई बातचीत करें। अब अमेरिका का जो है वाइस प्रेसिडेंट और साथ कौन है उसके, ट्रम्प साहब के दामाद और सेंटकॉम के ऑफिशियल साथ हैं, स्टीव विटकॉफ साथ है। और ईरान से कौन डील हेड कर रहा है, मोहम्मद बाकिर साहब। देखिए बाकिर साहब का बैकग्राउंड क्या है, अब्बास अल-खराज, वो आप जी उनका बैकग्राउंड देखें, वो IRGC के सीनियर कमांडर रहे हुए हैं, वो उनके पुलिस के चीफ रहे हुए हैं और अब स्पीकर हैं, और साथ उनके अब्बास अरागची साहब हैं। तो बड़ा एम्पावर्ड पावरफुल ये डेलीगेशन आ रहा है, पावरफुल है और बातचीत करने आ रहे हैं। तो जब बातचीत होगी रास्ते निकलेंगे। और इसमें मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान का स्टेचर और बढ़ेगा और खित्ता इंशाल्लाह अमन की तरफ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मारिया, अब 2-3 चीज़ें जिस पर हम आपसे भी मुझे बात करनी है, क्योंकि जो उनके की पॉइंट्स हैं ना, ये आप कह लीजिए कि की डिमांड्स है। अमेरिका की डिफरेंट है, ईरान की डिफरेंट है। अमेरिका का जो मेन है वो ये है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें, प्लस ये कि जो उनके यूरेनियम की बात है कि जी आप न्यूक्लियर जो है वो नहीं बना सकते। जब हम ईरान की हम बात करते हैं, या मिसाइल न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम है, जब ईरान की बात करते हैं तो ईरान जो है वो अपनी सैंक्शन को भी हटवाने की बात कर रहा है। उसकी कोशिश है कि जो मिडिल ईस्ट में एयर बेसेस हैं अमेरिका के वो भी वहाँ पे ख़त्म हो, लबनान में भी सीज़ फायर हो। उसके बाद जो है वो चले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का तो वो कह रहा है कि हम चार्ज करेंगे। अब इनमें से कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पर दो अपने अपने पॉइंट्स पर या अपनी अपनी डिमांड्स पर फ्लैक्सिबिलिटी दिखाई जा सकती है इसको कामयाब करने के लिए नेगोशिएशंस? मेरे ख्याल से जी 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर नेगोशिएशंस जो हैं बड़ी आसानी से ये गल्फ जो है कम कर सकती हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान ने कभी ये नहीं कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि हम एम्बार्गो लगा रहे हैं और नए असूलों के मुताबिक जो चलना जा सकता है, जो चलेगा, जो टोल देगा मतलब क्रिप्टो करेंसी में, हम उसको जाने देंगे। अमेरिका ने कहा है कि जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि विद और विदाउट ईरान, यानी कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए। ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलने के लिए अगर तो वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेते हैं तो फिर मसला इसके दूसरे हिस्से के साथ लिंक हो जाता है, वो सैंक्शंस जो हैं ईरान पे जो लगी हुई हैं वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से लगी हुई हैं, जो JCPOA के अंदर ईरान के ऊपर से बाज़ाब्ता तौर पे ख़त्म हो गई थी, लेकिन अमेरिका ने एक तरफा तौर पे उसके बाद उन पे सैंक्शंस लगाए। सो एक लिहाज से JCPOA के ऊपर जो कंडीशनैलिटीज़ थी वो ईरान पहले ही पूरा कर चुका है, जो उनके एटमी प्रोग्राम के साथ है।
کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا جو حق ہے انرچمنٹ کا اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم پیسفل یوز پرامن طریقوں کے لیے پرامن چیزوں کے لیے استعمال کر سکیں، اور جو باقی کنڈیشنلٹیز ہیں وہ آئی اے ای اور جے سی پی او کے اندر ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اور یہ ان کا سیاسی فیصلہ ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے اگر اسٹریٹ آف ہارمز کھلتا ہے اور اس کے بعد امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ہم ڈالر میں کرتے ہیں، تو پھر سینکشنز اٹھانا ان کے لیے لازم و ملزوم ہو جائے گا، کیونکہ اگر سینکشنز نہیں اٹھائیں گے تو دو ادر جو امپلیکیشنز ہیں، ایک اس میں آئل کی تجارت کا ہے کیونکہ آئل کی تجارت اس وقت ڈالر میں ہوتی ہے، اور دوسرا جو اس کے ساتھ ایشو لنکڈ ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ ڈالر میں نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے ڈی ڈالرائزیشن اور باقی تمام چیزیں آتی ہیں۔ تو اس لیے اس وقت امریکہ کے انٹرسٹ میں ایک تو یہ کہ اس کو ڈالر میں رہنے دے، ٹریڈ کو بھی اور گلوبل ٹریڈ کی بھی کنیکشنز کو، اور خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز کی کنیکٹیوٹی کو، اور دوسری طرف ان کے لیے اتنا ہی اہم ہے کہ جو تیل کا جو والیوم ہے اس کو بھی اسٹیبلائز کیا جائے، کیونکہ اگر وہ والیوم اسٹیبلائز نہیں ہوتا تو پھر جو تیل کی پرائسز میں انکریز آئی ہے جنگ کی وجہ سے وہ نیچے نہیں آئے گا، اور اس کے لیے ظاہر ہے ایران کا جو تیل ہے بغیر سینکشنز کے بکے گا تو ڈی ڈالرائزیشن اور یہ جو ڈرائیو ہے اس کے درمیان جو فرق ہے وہ کم ہوگا، تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہوگی۔ امریکہ نے کہا کہ وہ 173 ملین ٹن جو ہے تیل جو ہے شاید اپنے ریزرو سے جو ہے گلوبل پرائس اسٹیبلائزیشن کے لیے استعمال کرے، وینزویلا کا کرے یا جو بھی ہے، لیکن اس کو میچ کرنے کے لیے اس وقت جو مڈل ایسٹ میں آئل اویلیبل ہے وہ صرف اور صرف ایرانین ہے۔ سو ایرانی آئل اوپیک کی اسٹیبلٹی کے لیے، آئل کی اسٹیبلٹی کے لیے اور سینکشنز کے ساتھ ان کا لازم و ملزوم رشتہ ہے۔ اب نیکسٹ ایشو آ گیا جو آپ نے کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا یا ان کی خارجہ پالیسی کا یا عسکری حکمت عملی کا، تو جو لیبنان کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے، جو ہوتیز کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے، وہ ان کی عسکری حکمت عملی کا ہے۔ آئی جی آر سی کی القدس فورس ہے جو ان کی فورس کا حصہ ہے، تو یہ ان کے لیے غیر روایتی عناصر نہیں ہے، ان کے لیے یہ ان کی ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ تو یہ شاید بتدریج اس کے اندر کچھ نہ کچھ وہ فلیکسیبلٹی دکھائیں، لیکن اس وقت نہیں دکھائیں گے۔ اس وقت آپ کو دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور یہ نیگوشیشنز ایک دن میں نہیں ہوں گی، یہ پروسیس ہے، اس کو کچھ وقت لگے گا۔ 2 ہفتے تو پہلے ہی نظر آ رہے ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ جی 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی ہے، ظاہر ہے یہ جنگ بندی انہوں نے نیگوشیشنز کے لیے لی ہے، اور نیگوشیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پہ وہ کم از کم 2 ہفتے سمجھ رہے ہیں کہ جہاں بات چیت ہوتی رہے گی۔ اب کتنی سطح پہ کیسے ہوگی اس بات پہ منحصر ہے کہ جب ڈیلیگیشنز واپس جاتے ہیں اپنے باقی اسٹیک ہولڈر سے ان پٹ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں، تو یہ ایک راؤنڈ میں نہیں طے ہوگا، کچھ باتیں ایک راؤنڈ میں ہوں گی، پھر ہو سکتا ہے دوسری راؤنڈ میں، پھر اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے۔ اور ابھی جب میں پروگرام سے پہلے بات کر رہی تھی جنرل صاحب سے بھی، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا، آپ بھی اسی طرح سے کہتے کہ ایک راؤنڈ میں ہی شاید یہ ممکن نہیں ہوگا۔ میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کی پوائنٹس، ڈیمانڈس کیا ہیں، کی ڈیمانڈس امریکہ کی کیا ہیں، ایران کی کیا ہیں، کس پر فلیکسیبلٹی کون شو کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اسپیکر کی بات کر رہے تھے ایران کے، انہوں نے بھی ایک ایکس پہ پوسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ 2 of the measure mutually agreed upon between the parties have to be implemented: a ceasefire in Lebanon and the release of Iran's blocked assets prior to the commencement of negotiations. These 2 matters must be fulfilled before negotiations begin. میں اس سے کیا مطلب لوں؟ دیکھیں جو ہم نے میڈیا میں سنا وہ تو یہی تھا جی، وہ تھا کہ دونوں فریق نے اگری کیا ہے کہ سیز فائر ہو، اور یہ سیز فائر اپلیکیبل ہے تمام پارٹیز پہ۔ اب تمام پارٹیز میں ہوتیز بھی آتے ہیں، حزب اللہ والے بھی آتے ہیں، وہاں تک تو تھا۔ یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ جی ایسٹ کو ریلیز، یہ ایسٹ کو ریلیز کرنا ایک بڑا اس میجر پوائنٹ ہے، وہ 10 پوائنٹس میں۔ اب دیکھیں جہاں تک اسٹیٹ آف ہرمز کی بات ہو رہی ہے، تو اسٹیٹ آف ہرمز اتنا ہی افیکٹ کرتا ہے ایران کو جتنا باقی لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ ایران کا سارا ٹریڈ بھی ادھر سے ہوتا ہے، باقی تو اس کے ساتھ کیسپین سی لگا ہوا ہے، وہاں تو انٹرنیشنل ٹریڈ ہو ہی نہیں سکتا، سوائے کہ جو 5 ریاستیں ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی اور رشیا، ان سے اس کے بارڈر کیسپین سی تو لینڈ لاکڈ ہے، اور ان کا ٹریڈ بھی ادھر سے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو بات کر رہے ہیں ایرانی کہ ہم اس پہ وہ اپنا ٹیرف لگائیں گے، بھائی جانے کا رستہ تو آپ کے پاس ہے، جب وہاں سے شپ آتے ہیں وہ تو عمان کے واٹر سے آتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل دیکھیں ایک اسٹریٹ ہے، انٹرنیشنل چینل ہے، لائک اسٹریٹ آف ملاکا، لائک باب المندب، لائک سوئس کینال، لائک پناما کینال۔ اس پہ آپ یونیلیٹرلی اپنی چیزیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ جب بات چیت ہوگی، ان سب پہ بات ہوگی، کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا۔ بٹ میرا یہ خیال ہے کہ سینکشن جیسے ہے ان کو تھوڑا کسی حد تک گریجولی کریں گے، اٹھائیں گے امریکنس، اور اس کے بعد پھر یہ جیسے ان کو کہا ہے کہ جی آپ
انریچمنٹ کر سکتے ہیں، بٹ صرف نیوکلیئر جو ہے پیسفل انرجی کی یوٹیلائزیشن کے لیے، اور میزائل پروگرام کو بھی کیپ کریں. تو ایران کو دیکھیں، ان کے میزائل تو پہلے اسرائیل کو ہٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی اگر کیپ کر دیں تو آئی تھنک ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. اور اگر ان کے لیے، جیسے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پچھلے 40-45 سالوں میں انہوں نے کوئی ڈیوائس بنا لیا ہوگا، تو اگر نہیں بنایا اور ان کا آیت اللہ خامنائی صاحب کا وہ تھا اس پہ انہوں نے ڈگری دی ہوئی تھی کہ یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے، تو اگر آپ صرف پیسفل پرپز کے لیے چاہتے ہیں تو وائی ٹو ٹیک دس کنفرنٹیشن ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. تو میں خیال ہے یہ بات چیت سے یہ مسئلے حل ہوں گے. اب بات چیت ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی، دونوں فریقین ابھی پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، تو جب بات کریں گے جی. اور دیکھیں 47 ایئرس کا بیگیج ہے، 47 ایئرس کا جو بگاڑ ایران کے اور یو ایس کے ریلیشن میں آیا وہ ایک دن میں تو ہوگا نہیں. بالکل صحیح ہے، بٹ میں کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ کچھ بنیادی چیزوں پہ اتفاق ہوگا اور یہ بات چیت چلتی رہے گی. لیکن وہ ڈیلیگیشن جو آ رہے ہیں بڑی امپاورڈ ہیں، یہ اچھا خاصا ڈیسیژن خود لیں گے انشاءاللہ. میں اس وقت جوہر سلیم صاحب کو بھی ویلکم کرتی ہوں، فارمر ایمبیسیڈر ہے. السلام علیکم جوہر سلیم صاحب. جوہر سلیم صاحب اپنا بھی ذرا انپٹ دیجیے گا کہ اب جو کل ٹاکس ہونے جا رہی ہیں، ابھی میں ماریہ سلطان صاحب سے بھی پوچھ رہی تھی کہ وہ کون کون سی کی ڈیمانڈز ہیں جو جس پہ کوئی نہ کوئی، چاہے ایران کی ہوں یا امریکہ کی ہوں، جس پہ کسی قسم کا کوئی نیگوسیشن ان سینس کہ دونوں میں سے کوئی ایک پیچھے ہٹ سکتا ہے، فلیکسیبلٹی شو کر سکتا ہے یا اگلے کو کنسیشن دے سکتا ہے. اس پہ ذرا مختصراً بات بتا دیجیے گا، پھر ذرا ہم آگے جا کے اسرائیل کے رول کی بات کریں گے نیتن یاہو کی. جی بالکل. دیکھیں جو اس وقت ایک وہ جسے ہم کہہ رہے ہیں پوائنٹس فار ڈسکشن ہے یا اس کو فریم ورک بھی کہا جا رہا ہے، وہ 10 پوائنٹس کا فریم ورک ہے. اچھا، اس میں کچھ پوائنٹس تو ایسے ہیں جو کہ ایک تو یہ پوائنٹ تھا کہ جی نیگوسیشنز اسلام آباد میں ہوں گی. ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جی اس سے پہلے سیز فائر ہوگی اور وہ اپنا ہرمز کو کھولا جائے گا. اس قسم کے پوائنٹس تھے. اور پھر 5 پوائنٹس وہ ہیں جس پہ اصل میں جو زیادہ جو ہے نا کنٹینشس ہیں، آپ کہہ لیں، جس طرح نیوکلیر ایشو ہے، ان کی پراکسیز کی بات ہے، اسی طرح وہ ایران ریپریشنز کی جو کر رہے ہیں بات، پھر اپنا ہرمز کا فیوچر سٹیٹس، اس قسم کے یہ پوائنٹس ہیں. تو اور پھر ظاہر ہے کہ جو سینکشنز ریلیف ہے وہ اگر ایران وہ جو ہے ایک دم چاہتا ہے، وہ گریجول دینا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جس پہ زیادہ مذاکرات ہونے ہیں. تو لیکن دیکھیں اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز یہ پاکستان کی پرسپیکٹو سے، پاکستان جو ہے نا، اس میں پاکستان از اے فیسیلیٹیٹر. بلکہ اس پہ بھی میرے خیال میں تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ فیسیلیٹیٹر ہے پاکستان، اس طرح سے میڈیٹر نہیں ہے. تو فیسیلیٹیٹ ہم کر رہے ہیں یہ ڈائلاگ، اور اس میں پاکستان نے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے. اور ہم نے جو سب سے بڑا بریک تھرو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایک انکنٹرولڈ ایسکلیشن سے، جس کی طرف یہ دونوں ملک بڑھ رہے تھے، بلکہ آلموسٹ اس کے ورج پہ تھے، اور جو بہت ہی خطرناک، بالکل، اور بہت ہی خطرناک صورتحال تھی، جہاں پہ نہ صرف ان ملکوں کو، یہ فریقین کو، بلکہ ان کی اس خطے کی امن و سلامتی کو اور دنیا کی امن و سلامتی کو خطرہ تھا. اور دنیا کی جو اقتصادی نظام ہے دنیا کا جو ہے، اس کو بہت ہی بڑا دھچکا تھا. تو اس سے ہم نے اس سے کم از کم ہم نے ان کو باہر نکال کے ٹیبل پر لے آئے ہیں. دس از جاب آف فیسیلیٹیٹر. سر مجھے معذرت، لائف ہے، بریک لینا ہے، اور میں بریک سے واپس آ جاؤں گی تو ذرا اسرائیل کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ جو ایک امپریشن ہے اوور آل وہ یہی ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو پرولونگ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے لبنان پر نشانے لگائے. اور آج بھی لبنان میں ان کی جو 13 سیکیورٹی پرسنل ہیں ان کی شہادت ہوئی. اس کے علاوہ ایک اور CNN کی خبر ہے، میں ایک حوالہ خالی دیتی جاؤں کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو میں ایک ٹینس کال بھی ہوئی ہے لبنان کے ایشو کو لے کے. ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات سے پہلے لبنان میں بھی سیز فائر ہو، لیکن نیتن یاہو جو ہے وہ اس پہ تھوڑے سا ریلیکٹنٹ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.